तीन तरह के लोग हमेशा इस ज़मीन पर मौजूद रहते हैं, कलीसियाओं में और घरों के अंदर भी मौजूद रहते हैं। पहले तो वो लोग हैं जो गुनाह की ज़िंदगी बसर करते हैं, उनके दिल के अंदर ये ख्वाहिश नहीं है, वो कलाम भी सुनते हैं और दूसरे बहन और भाई उन्हें बताते भी हैं कि यार तुम तौबा कर लो, काफ़ी वक्त तुमने खुदा के बगैर रहकर गुजार लिया है, अब खुदा के करीब आ जाओ। अच्छा जी मैं ज़रूर तौबा करूँगा। वो फ़लाँ वक्त का तयन करते हैं और कहते हैं जी फ़लाँ वक्त में तौबा करूँगा। कुछ लोगों को ये होता है कि कह रहे हैं जी असी इकट्ठे मियाँ बीवी तौबा करांगे, ना शादी होंदी ना तौबा होंदी। कई साल गुजर जाते हैं और तौबा की तरफ तवज्जो नहीं रहती। दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो लोग ख्वाहिश रखते हैं कि मुझे भी तौबा करनी चाहिए और वो तौबा करते हैं। तौबा करने के बाद इन लोगों की जिंदगी के अंदर वैसा फल नजर नहीं आता जैसा नजर आना चाहिए। ये घरानों के लिए, खानदानों के लिए और कलीसिया के लिए इंतहाई खतरे का सबब होते हैं। एक तार आप देखें कि ये लाइट एक स्विच की वजह से जलती है और इस लाइट का और स्विच का कनेक्शन आप देखें कि नहीं होगा ना तो ये लाइट नहीं जलेगी। ये लोग ऐसे ही दरमियानी होते हैं, ये उन तमाम तर बरक़ात को कलीसिया तक पहुंचने नहीं देते। घरानों के अंदर बरक़ात इनकी वजह से नहीं पहुंचती क्योंकि ये दो दिले लोग होते हैं। तीसरे लोग वो हैं जो ईमानदार हैं, जो अपने घरानों का बोझ रखते हैं, अपनी बहनों का, अपने भाइयों का, अपने दोस्तों का, हत्ता के गैरों का भी, गैर लोगों का भी वो बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, फिक्र करते हैं, उन लोगों को अपनी दुआ का हिस्सा बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को खुदा बराह रास्त जिम्मेदारी देता है जो ईमानदार कहलाते हैं। आप शायद अपने किरदार से ईमानदार ना हों, लेकिन यीशु मसीह के लहू से आप जरूर ही ईमानदार हैं और यीशु मसीह का खून हमेशा आपको कायल करता है कि आपने मसीह की छवि पर ढलते चले जाना है। आपकी खामियां एक तरफ, लेकिन आपकी कोशिशें एक तरफ। कोशिशें करें, खामियों पर नजर ना करें, खामियां खुदा दूर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे साथ निकालिए मरकज़ की अंजील, उसका दूसरा बाब। जो जिम्मेदारियां ईमानदारों के सुपुर्द की जाती हैं उन पर गौर करेंगे। यहां पर लिखा है, फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुनाता था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। एक ऐसा शख्स है जो बहुत ज्यादा बीमार है। ये बीमारी किस वजह से इसकी जिंदगी में आई है, गुनाह की वजह से आई है या इब्लीस की तरफ से आई है, इस पर गौर नहीं करेंगे। गौर करेंगे हम उन लोगों के किरदार पर जो इसे यीशु मसीह के पास लेकर आए हैं। यह शख्स बीमार है, लाचार है, बहुत ज्यादा परेशान है। इस शख्स को जरूरत है शिफा की और निजात की। किन चीजों की जरूरत है जी? शिफा की और निजात की। लेकिन यह बेबस सा नजर आता है क्योंकि यह मफलूज हो चुका है, चारपाई पर पड़ा रहता है और किसी तरह से इसकी समझ में नहीं आता कि यार मैं किस तरह से यीशु मसीह से मिलूंगा, जिसके ताल्लुक से मैं हर रोज सुनता हूं कि यार फलां जगह पर यीशु मसीह थे तो उन्होंने आज अंधों को आंखें दे दी हैं। फिर वो जब इस गवाही को सुनता है तो उसे अपनी बीमारी नजर आती है, काश यीशु मुझसे भी मुलाकात करें। तो मसाइल हमारे भी बहुत ज्यादा होंगे जब हम लोगों की गवाहियां सुनते हैं कि खुदा ने उस भाई पर फजल कर दिया, उस बहन पर फजल कर दिया, तो मसाइल हमें भी अपने नजर आते होंगे कि खुदा मेरे भी तो मसाइल हैं ना, तो मैं भी परेशान हूं। या आपको वो लोग नजर आते होंगे जो दुखी हैं, जो बेबस से मालूम होते हैं, जो गम के सताए हुए हैं, आप लोगों को वो नजर आते होंगे। तो बहुत से लोगों ने इस भाई पर नजर की है। इसके दिल की ख्वाहिश को जब उन्होंने जाना, वो लोग जो पहले यीशु मसीह से मुलाकात कर चुके हैं, यकीनन ये ईमानदार लोग थे। गैर ईमानदार लोग तो इस तरह की इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेते ही नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जिसको अपने कांधों पर उठाकर यीशु मसीह के पास लाया जाना था। ये कोई छोटी जिम्मेदारी थी नहीं कि आओ भाजी गिरजे चलिए, ऐसा काम नहीं था ये। या उसे कहें कि आओ जी रक्शे पे बैठ कर चले, कोई कन्वेंस भी नहीं थी। लिखा है कि ये कुछ आदमियों के वसीला से इस शख्स को उठाकर लाया गया है।
اس شخص کا یسوع مسیح کے پاس آنا، اس کے پیچھے وجہ کون بنی ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے اس شخص کو اپنے کاندھے پر اٹھایا ہے۔ آج کتنے لوگوں کی فکر مجھے اور آپ کو ہے؟ کیا صرف ہمیں اپنی ہی فکر ہے؟ بہت خوبصورت بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی فکر بھی کرتے ہیں، کیونکہ انسان اپنی جان گوائے اور دنیا کی ہر چیز حاصل کر لے تو اس کا کیا فائدہ؟ یہ بات بھی بہت خوبصورت ہے۔ آپ اپنی فکر کیجئے، اپنے آپ کی جانچ پڑتال بھی کیجئے، لیکن ان لوگوں کی بھی فکر کیجئے جن کی ذمہ داری خداوند نے آپ کے کاندھوں پر رکھی۔ ہمیں پرواہ ہی نہیں، ساتھ والا مرتا ہے تو مر جائے، گناہ میں مر جائے، جسمانی حال میں مر جائے، کوئی تڑپتا ہے تو تڑپتا رہے۔ لوگوں کے تعلق سے باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس بڑا وقت ہے، لیکن لوگوں کے لیے گھٹنے ٹیک کر دعا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ اور پھر ہمارے دل میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار لوگ اتنی دعا کرتے ہیں، ہم دعا کیوں نہیں کرتے؟ دعا آپ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ ان لوگوں کا بوجھ نہیں لیتے جس طرح یہ لوگ اس شخص کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لیں۔ یہ ایک بڑا محنت اور مشقت والا کام تھا، پتہ نہیں کتنی دور سے، کتنے میل سے یہ چل کر آئے ہیں۔ ایک بیمار ہے اور اس کو 4 آدمیوں نے کاندھوں پر اٹھا رکھا ہے، 2 آگے ہیں 2 پیچھے ہیں، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور ان کی سوچ اور ان کی کوشش کیا ہے کہ ہم اس شخص کو یسوع مسیح کے پاس لے کر جائیں۔ آج ہم کس طرح سے بوجھ لیتے ہیں دوسروں کا؟ یہ کاندھوں پر بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، کیا ہم نے اپنے اور غیروں کا بوجھ لیا ہے کہ ہم بھی دوسروں کو خدا یسوع مسیح کے قریب لے کر آئیں؟ مفلوجوں کو جو ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں، جن کی سوچیں کام کرنا بند کر چکی ہیں، ہم کیا ان لوگوں کو خداوند کے پاس لے کر آئے کہ میں اپنے اس بھائی کو کسی طرح سے خداوند کے قریب لے کر آؤں گا؟ ہمارے پاس سوائے بڑبڑانے کے، گلے اور شکوے کرنے کے وقت ہی نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کے پاس کیسا وقت تھا کہ دور دراز سے ایک شخص کو اٹھایا ہے اور چلتے آ رہے ہیں۔ بھائی حوصلہ رکھو، تھوڑا ہی سفر رہ گیا۔ کبھی وہ اپنا کاندھا بدلتے ہوں گے، یار میرا دائیں والا جو شولڈر ہے وہ تھک گیا ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم اپنی جگہ چینج کریں۔ مشکل تھی لیکن تھکے اور رکے نہیں ہیں، وہ چلتے رہے ہیں یسوع مسیح کے پاس اس شخص کو لانے کے لیے۔ اب جب وہ یسوع مسیح کے قریب پہنچ چکے تو وہاں پر ایک اور بڑی مشکل انہیں گھیر لیا۔ بڑی مشکل نے یہ گھیر لیا کہ یسوع مسیح کے چاروں طرف تو لوگ ہی لوگ ہیں۔ کیسے لے کر جائیں یسوع مسیح کے پاس اس بیمار کو، اس مفلوج کو، جسے وہ یہ سوچ کر لائے تھے کہ ہم فوراً جناب لے کر جائیں گے اور یسوع مسیح اس پر ہاتھ رکھیں گے، کہیں گے بیٹا اٹھتے چل، اپنی 4 پہی اٹھا اور چل پھر۔ لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے سنا تھا کہ یسوع مسیح نے بہت سے لوگوں کی 4 پہییں چھڑوا دی ہیں۔ اب لوگوں نے یسوع مسیح کو گھیرا ہوا ہے، لیکن ان کے ایمان نے انہیں وہاں تک ٹھہرنے نہیں دیا۔ وہ اس سے آگر لے کے جانا چاہتا تھا ایمان ان کا۔ چھت کے اوپر وہ چڑھ گئے۔ دیکھیں یسوع مسیح کے قریب لوگ کس طرح سے رش کی صورت میں ہیں۔ بہت بڑی بھیڑ ہے جو غم کی ستائی ہوئی ہے، غم کی ماری ہوئی ہے، حالاتوں نے انہیں ستایا ہوا ہے، اور اختیار دیا گیا ہے آپ لوگوں کو کہ ایسے لوگوں کو آپ خداوند کے قریب لے کر آؤ۔ اگر وہ ابلیس کی گرفت میں ہیں تو اختیار آپ کے پاس ہے، اگر وہ حالاتوں کے ستائے ہوئے ہیں تو اختیار آپ کے پاس ہے، اگر وہ بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں تو اختیار آپ کے پاس ہے کہ آپ حکم دیں اور ان کے بندھن ٹوٹ جائیں، آپ حکم دیں اور ابلیس ان کی زندگیوں سے جاتا رہے۔ ہمیں اپنی زندگی کی فکر ہونی چاہیے۔ میں نے آغاز میں کہا کہ ہمیں اپنی زندگی کی فکر ہونی چاہیے کہ میں کس طرح سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤں، لیکن صرف دنیا داری کے کاموں کے لیے نہیں، جاب کرنے کے لیے، کمائی کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اور اپنی زندگی کو صرف سکون دینے کے لیے۔ یہ کوئی بات ٹھیک نظر نہیں آتی خدا کے کلام کے مطابق۔ کتنے لوگوں نے توبہ کی ہے اور کتنے لوگ توبہ کرنے کے بعد دوسروں کے لیے باعث نجات کا سبب بنے ہیں۔ کتنے لوگوں کو آپ خداوند کے قریب لے کر آئے ہیں؟ یا صرف محض چرچ آنے کی روٹین، دعا کروانے کی روٹین، بھائیوں سے ملاقات کرنے کی روٹین، بہنوں سے ملاقات کرنے کی روٹین، یا صرف اور صرف کلام سن کر واہ واہ کرنے کی روٹین؟ ایسے کاموں سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ذمہ داری براہ راست خدا نے آپ کو دی ہے، جاؤ اور ساری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو۔ توبہ کرنے کے بعد گھر بیٹھ جانے کا حکم نہیں ہے۔ توبہ کر لو، بپتسمہ لے لو اور بس تم نے اپنے گھر میں بیٹھ جانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ ہر اس شخص سے ملاقات کیجئے جس کا تعلق آپ سے ہے اور جس کا تعلق آپ سے نہیں ہے، اس سے بات چیت کیجئے۔ یسوع مسیح کے تعلق سے بتائیے کہ وہ نجات دہندہ ہے۔ غم کے مارے ہوئوں کو بتائیے کہ یسوع مسیح خوشیاں بانٹتا ہے۔ ستائے ہوئے لوگوں کو یسوع مسیح کے پاس آنے کا راستہ دکھائیں۔
اپنی گواہیاں شیئر کریں, بھائیوں کی گواہیاں شیئر کریں, خدا کا کلام پڑھ پڑھ کر ان کے لیے نصیحت کریں. اور سب سے اہم اور خاص بات, جس طرح سے انہوں نے اپنے کاندھوں پر بوجھ لیا, آپ بھی ان زندگیوں کا بوجھ لیجئے, گھٹنے ٹیک کر دعا کیجئے, ان کے لیے شفاعت کیجئے ایسے لوگوں کے لیے کہ باپ ایسے لوگوں کی آنکھوں کو کھولے اور وہ خدا کے قریب آئیں. اب یہ لوگ یہاں پر رکے نہیں ہیں, رش دیکھ کر رک نہیں گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو یار باری آئے گی تو پھر ہم اس بیمار کو خدا کے پاس لے کر جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ باری آنے کا وہاں پہ موقع ہی نہ بنے, رش اتنا زیادہ ہے. تو ان کو ایک ترتیب سوچی ہے, انہوں نے کہا جی چھت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. چھت کے اوپر کوئی سیڑھی کا ذکر تو نہیں ہے, لیکن شاید کوئی جگہ ایسی بنی ہو جہاں سے وہ چڑھ گئے ہوں. 5 آدمی اوپر چڑھ گئے ہوں, مشکل سے چڑھے ہوں گے. آپ کا کیا خیال ہے, مشکل سے چڑھے ہوں گے نا؟ اب وہ مشکل سے چڑھے ہیں تو باری ہے ایک بیمار کو بھی اوپر لے کر جانے کی. چھت کھول کر نیچے لٹکایا گیا انہیں. بیمار کو اوپر لے کر جانا ایک بڑی مشکل بات ہے, لیکن انہوں نے محنت کی ہے. کسی طرح سے بھی انہوں نے اس بھائی کو اوپر کھینچ لیا ہے, اپنی اس ہمت کو ٹوٹنے نہیں دیا, جاری رکھا ہے اپنے حوصلے کو کہ نہیں یار ہم نے اس شخص کو یسوع مسیح کے پاس لے کر جانا ہی جانا ہے. ہم شاید ایک لمحہ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں, دوسرے لمحے ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمیں کسی کے لیے دعا کرنی بھی ہے کہ نہیں. ایک لمحہ ہم کسی کے لیے سوچتے ہیں کہ یار اس بھائی کو نجات کی ضرورت ہے, لیکن دوسرے ہی لمحے ہم ایسی باتیں اپنے ہونٹوں سے ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کا ہونٹوں سے ادا کرنا گوارا نہیں ہے, کہ نہیں یار اے نہیں بچ سکتا, اے نہیں بچ سکتا, اس کے لیے بہت مشکل ہے. توبہ کرے یا یہ یسوع مسیح کے پاس ہے. بھائی وسیلہ تو بنے. وہ لوگ رکے نہیں ہیں, آپ بھی مت رکیں. ذمہ داری خداوند نے آپ کو دی ہے, اور اس ذمہ داری کو آپ کتنا نبھا رہے ہیں اس کا جواب آپ نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر دینا. جس طرح آج میں یہاں پر کھڑے ہو کے کلام سنا رہا ہوں, کل اسی طرح میں کٹہرے میں کھڑا ہو جاؤں گا اور مجھے جواب دینا ہوگا اپنی خدمت کا, اپنے گھرانے کا, اس ذمہ داری کا جو براہ راست خداوند نے مجھے دی ہے. اور اسی طرح آپ بھی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے, سوال و جواب ہوں گے, اور ہر ایک چیز آپ پر یہاں کی جائے گی جو زمین پر رہتے ہوئے آپ نے کی ہے. کیا جواب دیں گے ہم کہ خداوند ہم نے تو بڑی محنت کی تھی لیکن تیری طرف سے معاملے ڈھیلے تھے. خدا تو ہر چیز کو آپ پر یہاں کرے گا. کیا سوچتے رہے ہیں, کیا بولتے رہے ہیں, کیا کرتے رہے ہیں, کیا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. بگڑے ہوئے کاموں میں ہمارا کتنا حصہ تھا اور سنورے ہوئے کاموں میں ہمارا کتنا کردار تھا. خدا ایک ایک بات جانتا ہے اور ایک ایک بات درج کر دی گئی ہے. آپ کے گھرانے میں بے سکونی ہے, اس بے سکونی کی وجہ کون ہے؟ اگر آپ ہیں تو تیار ہو جائیے کوڑے کھانے کے لیے, ہمیشہ کی آگ میں جانے کے لیے. خدا اگر تسلی بخشتا ہے تو خدا وارن بھی کرتا ہے. خدا کا کلام اگر آپ کو بادشاہی کی بابت بتاتا ہے تو وہ ہمیشہ کی آگ کی بابت بھی بتاتا ہے, جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. فیصلہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ جانا ہم نے کس جگہ پر ہے. تو یہ لوگ رکے نہیں ہیں, یہ لوگ لے کر گئے ہیں اس بیمار کو چھت کے اوپر. اب کسی کی چھت کے اوپر جانا اور پھر اس چھت کو ادھیڑ دینا, کوئی سمجھ نہیں آتی اس بات کی. وہ بندے نے پتہ نہیں کتوں پیسہ اکٹھا کر کے چھت بنائی. انہوں نے جاتے جناب چھت کھول ماری, بالے کتے سٹ دیتے نے, پھٹے کتے سٹ دیتے نے. لیکن یہ ان کے اندر جو ایمان تھا نا, وہ ان کو رکنے نہیں دے رہا تھا. اس شخص کو یسوع مسیح سے ملاقات کروانے کے لیے دیکھیں کتنی ان کے اندر تڑپ ہے, کتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, کتنی مشقت کر رہے ہیں. ہم جہاں پر جاب کرتے ہیں اگر ہم وہاں پر مشقت نہ کریں تو ہمیں سیلری یا روپیہ پیسہ نہیں ملتا. مشقت کرنے والے لوگوں کے لیے اجر ہے. آپ دیانتداری سے مسیح کے کام کو کر رہے ہیں, خدا کے کام کو کر رہے ہیں, تو اجر آپ کے پاس بھی ہے. لیکن اگر اختیار آپ کو دے دیا گیا ہے, ذمہ داری آپ کو دے دی گئی ہے, آپ چپ کر کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں, تو یہ آپ کے لیے خطرے کی بات ہے. اپنی ذمہ داری کو سمجھنا شروع کیجئے, اپنے کام کو جاری کر لیجئے. آج سے فیصلہ کیجئے کہ میں دوسروں کے لیے دعا کروں گا, میں دوسروں کو اپنی زندگی کے بوجھ کا حصہ بناؤں گا, آنسوؤں کے ساتھ دعا کروں گا. خداوند اس بھائی کو تو اپنے قریب لے کر آ, خداوند تو اس بہن کو اپنے قریب لے کر آ. خداوند میں اس کے لیے شفاعت کرتا ہوں, میرے دل میں اس کے لیے بوجھ ہے کہ خداوند یہ آسمان کی بادشاہی کا حصہ بنے. اور جب انہوں نے چھت کو کھول کر بیمار کو نیچے لٹکایا تو یسوع مسیح بھی شادمان ہو گئے. یسوع مسیح ان کے اس کردار سے بہت ہی خوش ہوئے ہیں. لکھا کہ ان کا ایمان دیکھ کر اس نے بیمار کو کہا کہ جا بیٹا تیرے گناہ. بیماری کے تعلق سے بات بھی کی کہ بیٹا چک منجی سے نکل جا. یسوع مسیح آپ کی بیماری سے, آپ کی حالت سے آگے کی سوچ رکھتے ہیں, آپ کے حالاتوں سے زیادہ آگے دیکھتے ہیں.
اس نے دیکھا کہ اس شخص کی زندگی کے اندر گناہ بھی ہیں، وہ بیمار تھا اور پہلے اس نے اس جڑ کو پکڑا جہاں سے مسائل پیدا ہو رہے تھے، اس نے کہا جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ جب آپ لوگوں کو خدا کے قریب لے کر آئیں گے تو ایک زندگی جب اس زمین پر نجات پاتی ہے تو آسمان پر شادمانی ہوتی ہے۔ جب آسمان پر شادمانی ہوگی تو اس کی وجہ کون بنے گا؟ آپ اور میں اس کی وجہ بنیں گے جب آسمان پر شادمانی ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص یسوع مسیح کے قریب آئے گا تو آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، آگے اس کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ایک کو خدا کے قریب لے کے آئیں گے، ہو سکتا ہے وہ ہزاروں کو لے آئے۔ آپ دیکھتے ہیں آج رینہارڈ بونکی کی عبادت کے اندر لاکھوں لاکھ کا مجمع ہے۔ رینہارڈ بونکی کو کوئی ایک شخص ہی خدا کے پاس لے کر آیا تھا اور آج لاکھوں لاکھ کا مجمع اس کا کلام سنتا ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، کیا آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ یہ کلام جو میں نے سنایا ہے اس کا جواب میں نے دینا ہے۔ یہ کلام جب آپ نے سن لیا ہے تو اس کا حساب بھی آپ نے دینا ہے۔ جو باتیں ہم تک پہنچ چکی ہیں، ہم ان ساری باتوں کا حساب خداوند کو دیں گے۔ خداوند میں نے تیرا کلام سنا تھا، محبت کے تعلق سے سنا تھا تو خداوند میں نے محبت کرنا شروع کر دی۔ پاکیزگی کے تعلق سے سنا تو خداوند میں نے اپنے اندر دیکھا کہ میرے اندر تو بدیوں کی ہلچل مچی پڑی ہے، تو میں نے اپنے اندر سے بدیوں کو نکالنے کی خواہش رکھی اور خداوند تو نے میری مدد کی اور تو ایسا کرتا ہے۔ میں صلح کرنے کے لیے خداوند جلدی کرنے کی کوشش کیا کروں گا، کیونکہ میں نے صلح کے تعلق سے خداوند کلام سن لیا ہے۔ خداوند میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں جن ایریاز میں خداوند میں کمزور ہوں۔ روح القدس ضرور میری مدد کرے گا کیونکہ تیرا وعدہ ہے۔ میرے عزیزو، آخر کار یہ بیمار جب یسوع مسیح سے مل لیتا ہے تو یہ شفا تو پاتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے ہمیشہ کی زندگی بھی مل جاتی ہے۔ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے بوجھ اٹھایا ہے، کس طرح سے یہ اس کو چھت پہ لے کے گئے ہیں، کس طرح سے انہوں نے چھت کو کھولا ہے، کس طرح سے ان کی ملاقات یسوع مسیح کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور ان کو اس بیمار کو جب وہ یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے ہیں تو بذات خود بھی پھر یہ یسوع مسیح سے ملاقات کی ہے انہوں نے، اور خداوند نے انہیں بھی برکت دی ہے۔ خداوند آپ کو بھی برکت دے گا۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند کی تمجید کریں، خداوند کی حمد کریں، کیونکہ خداوند بھلا خدا ہے۔ خداوند ہمیشہ آپ سبوں سے محبت کرتا ہے۔ خداوند ہر شخص کی فکر کرتا ہے، آپ کی فیملی میں بسنے والے لوگوں کی، آپ کے گھرانے میں بسنے والے لوگوں کی، اور ان تمام لوگوں کی جو دوسروں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھانا چاہتے ہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، دوسریوں کی خامیوں پر نظر نہ کریں بلکہ اپنی ذمہ داری پر نظر کریں جو ذمہ داری خداوند نے مجھے اور آپ کو سونپی ہے۔ آئیے دعا مانگیں۔ قدوس 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 خداوند قادر مطلق خدا، تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں خداوند کہ ہمیشہ تو ہم سے نصیحت کی، دنائی کی، حکمت کی اور تسلی کی بات کرتا ہے۔ خداوند تو نے ہمیں نجات دی ہے، ہم تیرے حضور میں حاضر ہیں، تو ہمیں لے اور کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ خداوند تیری منت کرتے ہیں کہ خداوند ہمارے وسیلہ سے بہت سے لوگ تیرے غلہ خانہ میں شامل ہوں۔ خداوند میری وجہ سے بہت سے لوگ تیرے قریب آئیں۔ خدا میں حاضر ہوں، میری کلیسیا کے وسیلہ سے، میرے ہم خدمت بھائیوں کے وسیلہ سے خداوند تیری منت کرتے ہیں، اپنی قدرت کو جاری کر اور برکت دے۔ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔